औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन कि बेशक मेरी नमाज, मेरी क़ुरबानी, मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है जो तमाम आलमीन का रब है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी पहचान और मेरी पहचान में एक नए मौजू के साथ आपकी मेज़बान सैयदा ज़ैनब हाज़िर ख़िदमत हैं। आज जो रूहानी मौजू है, आज जो ईमान अफरोज़ मौजू हम लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं वो है अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी। यानी अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशनुदी जब किसी बंदे मोमिन को हासिल हो जाए तो फिर उसे और दुनिया में क्या चाहिए। उसकी दुनिया भी संवर गई और आखिरत भी संवर गई। यानी इंसान दुनिया में बेशुमार कामयाबियां हासिल करना चाहता है, इंसान इज़्ज़त चाहता है, शोहरत दौलत चाहता है, आसाइशें चाहता है, लेकिन सबसे बड़ी जो कामयाबी है वो है अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी, जिसका हर मोमिन तालिब होता है कि बस अल्लाह उससे राज़ी हो जाए। और जिन पाक हस्तियों के बारे में कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में परवरदिगार आलम ने फरमाया ना कि रदी अल्लाहु अन्हुम वरदू अन, कि अल्लाह उनसे राज़ी और वो अल्लाह से राज़ी। यानी बंदे मोमिन की मेराज है कि परवरदिगार आलम उससे राज़ी हो जाए। तो आज हम इसके हवाले से बात करेंगे कि अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी हमें कैसे हासिल हो सकती है, ये कैसे एक बंदा मोमिन उस रास्ते पर चल कर अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी हासिल कर सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हयात मुबारक आप देख लीजिए, आप ताइफ के वाक़यात देख लीजिए, शेब अबी तालिब के हवाले से देख लीजिए, जंग अहद के ताल्लुक़ से अगर हम बात करें, हमेशा आपने हर मुश्किल में सब्र किया, अल्लाह की रज़ा को अपने दामन से अपने हाथों में थामे रखा और फिर किस तरह से अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी हासिल हो गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वैसे अल्लाह के महबूब हैं, लेकिन हमारे लिए तालीमात बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तालीमात मुस्तफ़ा से रहनुमाई लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे साथ मेहमान शख्सियात मौजूद हैं जो इस उन्वान पर गुफ्तगू फरमाएंगी। डॉक्टर प्रोफेसर नाहिद अबरार साहिबा तशरीफ़ फरमा हैं, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम ज़ैनब, कैसी हैं आप? खैरियत से? जी ज़ैनब, मेरे अल्लाह का एहसान। और बेटा आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, दुआएं हैं आप सबकी। और उनके साथ ज़रमीना नासिर खाकवी साहिबा मौजूद हैं, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खुश आमदीद मेरी पहचान में ज़रमीना आपको। जज़ाकल्लाह, खुश रहें। डॉक्टर साहिबा, अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी हमारी बहनों को सबसे पहले बता दीजिए कि इससे क्या मुराद है। फिर अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के हवाले से कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की जो तालीमात हैं डॉक्टर साहिबा, वो भी हमारी बहनों को बताइएगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी से मुराद ये है कि इंसान अपने आमाल, अक़ाइद, अखलाक, किरदार में इस हद तक खालिस और दुरुस्त हो जाए कि अल्लाह उससे राज़ी हो जाए, उसके गुनाहों को माफ़ फरमा दे, उसे अपनी रहमत और जन्नत का मुस्तहिक बना दे। सुभान अल्लाह। यही एक मोमिन की बेटा सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है। बेशक बेशक। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी सबसे बड़ी कामयाबी है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी सबसे बड़ी चीज़ है, जन्नत की नेमतों से भी बढ़कर चीज़ है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि कह दो कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी ज़िंदगी का हर अमल मेरे अल्लाह के लिए है जो दोनों जहानों का परवरदिगार है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जो लोग अल्लाह की रज़ा के लिए सब्र करते हैं, बुराई को भलाई से रफ़ा करते हैं, अल्लाह की राह में छुपे खुले ऐलानिया खर्च करते हैं,
आखरत का घर उन्हीं लोगों के लिए है। फरिश्ते इनको चारों तरफ से घेर लेंगे और कहेंगे कि तुम पर सलामती हो, तुम दुनिया में हर मामले में अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहे और सब्र किया, इस वजह से इसके मुस्तहिक हुए। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जो लोग ईमान लाए और अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहे वो फिरदौस के बागों में रहेंगे। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि और अल्लाह ने इनके दिलों में ईमान को नक्श कर दिया है, गैब से इनकी मदद की, और ज़ैनब साहिबा वो जन्नत में ऐसे बागों में रहेंगे जिनके नीचे नहरें बहती हैं और वो हमेशा इनके में रहेंगे क्योंकि अल्लाह इनसे राज़ी हुआ और वो अल्लाह से राज़ी हुए। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ए इत्मीनान वाली जान अपने रब के हुजूर इस हाल में दाखिल हो कि वो तुझसे राज़ी है और तू उससे राज़ी है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मोमिन मर्द और औरतों से अल्लाह ताला ने ऐसे बागों का वादा किया है जिनके नीचे नहरें बहती हैं और अल्लाह की रज़ा सबसे बड़ी कामयाबी है, अल्लाह की रज़ा सबसे बड़ी खुशनुदी है, सबसे बड़ी खुशी है। और एक अहले जन्नत की आखिरी चाहत अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी है। देखिए ज़ैनब साहिबा, अल्लाह के नेक बंदे वो हैं जो नेक आमाल के ज़रिए अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी हासिल करते हैं। फिर आप ये देखिए कि अगर रब की रज़ा और रब से इश्क का मकाम देखना है तो करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तपता हुआ सहरा सर सजदे में कि रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया, ए अल्लाह मैं तेरी रज़ा पे राज़ी हूँ, ए अल्लाह मैं तेरी रज़ा पे राज़ी हूँ। फिर अगर हमें रब से इश्क का मकाम देखना है और रब की रज़ा देखनी है तो सफ़ा और मरवा के पहाड़ों में हज़रत बीबी हाजरा को देखिए, कहती हैं कि इब्राहिम चले जाओ यहाँ से, अगर ये मेरे अल्लाह की रज़ा है, अल्लाह का हुक्म है तो चले जाओ, मेरे और मेरे बच्चे का वारिस तो अल्लाह ताला है। और फिर अल्लाह ताला ने उनकी रज़ा इलाही पर अल्लाह ताला को इतना प्यार आया कि अल्लाह ताला ने मासूम इस्माइल की एड़ियों से पहाड़ों के चट्टानों के मुंह खोल दिए और एक पानी जारी हुआ जिसे जमजम कहते हैं। तो कुरान हमें ये सिखाता है कि हम तकवा, तहारत, पाकीज़गी, नेक अमल इख्तियार करके अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी हासिल कर सकते हैं। कुरान पाक हमें ये सिखाता है कि हम नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करें और मसाइब और मुश्किलात पर अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहें। जो अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहते हैं, कौनो मकां की बुलंदियाँ उनके कदमों को छूती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की खुशनुदी एक बंदा मोमिन की सबसे बड़ी कामयाबी है, और ये अगर मिल जाए तो फिर बंदा मोमिन को और क्या चाहिए होता है। हमारे साथ मौजूद है ज़रमीना नासिर खाकवी साहिबा। ज़रमीना, आप इरशाद फरमा दीजिए, जैसा कि डॉक्टर साहिबा ने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की रोशनी में हमें गाइडलाइन प्रोवाइड की, अब आप इरशाद फरमा दीजिए अहदीस मुबारका की रोशनी में अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी। फरमाइए। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशनुदी बहुत अहम तरीन मौजू है। इसको रज़ा भी कहा जाता है और रज़ा भी पढ़ा जाता है। अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी इंसान की ज़िंदगी का हकीकी दायमी मकसद और मंशा है। यानी अपनी रज़ा को, अपनी चाहत को, अपनी ख्वाहिशात को रज़ाए इलाही के ताबे कर देना। मेरा रब ताला मुझसे राज़ी हो जाए। जब इंसान ऐसा करता है तो यकीनन ज़िंदगी में भी उसको सुकून अता होता है और आखिरत में भी एक दायमी सुकून उसका मुंतज़र होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी की जैसे कुरान पाक की रोशनी में बात की गई तो हदीस मुबारका में भी इस हवाले से हमारी कामिल रहनुमाई की गई है। आप देखें, अल्लाह की रज़ा अल्लाह की वो रहमतों भरी बारिश है जो अल्लाह पाकीज़ा रूहों को अता फरमाता है। ये वो हकीकी खुशी है जो अल्लाह तबारक व तआला मुतमईन दिलों को अता करता है, और यकीनन इसका इदराक जो रखते हैं वही बता सकते हैं जो अपने मामलात को रज़ाए इलाही के ताबे कर देते हैं, अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं। यानी अगर हम आम तौर पे लाइफ में बात करें तो अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए हर अमल अंजाम देना। आप रात को सो रहे हैं तो याद इलाही आपके दिल में, आप रात को कहीं जाग रहे हैं, जब आपकी आँख खुलती है तब भी अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह को याद करना, उसकी मोहब्बत में उसको याद करना। बीवी शोहर के साथ अच्छे सलूक से अदब से पेश आए क्योंकि अल्लाह की रज़ा इसमें है। शोहर बीवी के हुकूक का, राइट्स का ख्याल रखे क्योंकि अल्लाह ताला इससे खुश होगा। हम अपने बच्चों
دوسروں کی دینی معاونت کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا. ہم اپنے اخلاق و کردار کی آرستگی کا اہتمام کرتے ہیں, کیوں؟ کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی پنہاں ہے. اب حدیث مبارکہ کی جانب آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان سے محبت کا ارادہ فرماتا ہے تو مختصراً یہاں میں کوٹ کروں گی, جبریل امین کو حکم دیا جاتا ہے کہ اے جبریل امین آپ بھی اس شخص سے محبت کیجیے. پھر آسمانوں میں اناؤنسمنٹ کر دی جاتی ہے, پھر فرشتے زمین میں پھیل جاتے ہیں, پھر ندا دی جاتی ہے کہ جو زمین میں مقبولیت رکھ دی جاتی ہے اس شخص کے لیے, اس کی محبت کو دلوں میں منتقل کر دیا جاتا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. پھر ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلندیاں اور مراتب اور رفعتیں عطا فرماتا ہے. پھر اہل جنت کی یہ ان کا سمبل بتایا گیا, نشانی بتائی گئی کہ وہ اللہ سے راضی ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہوگا. پھر ایک اور حدیث مبارکہ کا بڑا خوبصورت مفہوم ہے کہ ایمان کی مٹھاس کو اس شخص نے پا لیا کہ جس نے اللہ سے محبت کی, کسی بندے سے اللہ کے لیے محبت کی اور ان سے محبت کی جو اللہ سے محبت کرتے ہیں, اور ان سے محبت کی جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت فرماتا ہے. پھر ایمان کی کاملیت اس شخص کو عطا ہو گئی جس نے اللہ کے لیے دوستی کی, اللہ کے لیے دشمنی کی, اللہ کے لیے کسی کو کچھ دیا اور اللہ ہی کے لیے کسی سے کچھ لیا. تو اللہ کی رضا اور خوشنودی تو دیکھیے دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے کامیابی کا باعث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی اس حوالے سے ہماری رہنمائی کرتی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضائے الہی کے لیے, ان اعمال کے لیے کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے, آپ دعا بھی فرمایا کرتے تھے. آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ آنکھیں روتی ہیں, دل غمگین اور اداس ہے, لیکن زبان سے وہی کلمات خیر ہم ادا کر رہے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ مومن کا معاملہ ہر طرح سے خیر ہی خیر ہے, کہ جب اس کو کوئی نعمت ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے اس کے لیے معاملہ خیر ہی خیر ہے. جب کوئی نقصان اٹھاتا ہے, خدا نخواستہ کہیں سے کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تو صبر کر کے اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے نا, تو وہ معاملہ بھی اس کے لیے باعث خیر بن جاتا ہے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابہ کرام کے گروہ کے پاس سے گزرے کہ کیا تم مومن ہو؟ تو فرماتے ہیں کہ ہم مومن ہیں. فرمایا آپ کے ایمان کی نشانی کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ ہم جب خوشی ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, اور جب کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر راضی ہوتے ہیں, صبر کرتے ہیں. تو فرمایا تم واقعی مومن ہو. اور ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے قیامت کے روز امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کو بلایا جائے گا, اناؤنسمنٹ کی جائے گی, ان کو پکارا جائے گا کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے کسی کو کھانا کھلایا, پانی پلایا, کسی کے رنج و علم کو دور کیا, تو ان کو داخل جنت کر دیا جائے گا. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں, آپ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. آپ دیکھیں نا, زندگی میں اگر کوئی بچہ والد سے کہتا ہے یا والدہ سے کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں, لیکن جب عمل کو دیکھا جاتا ہے تو وہ خالی نظر آئے, تو یہ کیسی رضا اور کیسی خوشنودی, کیسی اپنے ماں باپ کی خوشی کو چاہنا ہے. ہر چیز کا کرائٹیریا ہوتا ہے, ہر چیز کے تقاضے ہوتے ہیں, ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. جب ہم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ, کلمہ پڑھ لیا, تو رضا بھی اسی کی, بندگی بھی اللہ کی, غلامی بھی اللہ کی, رضا بھی اللہ کی, چاہت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اور ہمیں قرآن پاک میں بتا دیا گیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم, کہ اگر ہم اللہ کی محبت کو پانا چاہتے ہیں تو ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم کو فالو کرنا ہوگا. کیونکہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اپنے نقطہ کمال کو چھوتی ہے تو آپ فرماتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, کہ میری زندگی کا ہر عمل, مفہوم ہے میری نماز, قربانی, زندگی کا ہر عمل اللہ کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے. اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی بڑا خوبصورت فرماتے ہیں کہ یا اللہ میں نے ساری دنیا کو پا لیا اور تجھے کھو دیا تو میں نے کیا پایا, اور میں نے ساری دنیا کو کھو دیا اور تجھے پا لیا تو میں نے کیا کھویا. تو جن کو رضائے الہی کا گر آتا ہے ان کو جہاں کی سلطانی کا ہنر آتا ہے. اور یہاں میں اپنی بات کو مکمل کروں گی اس حدیث مبارکہ کے مفہوم کے ساتھ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے دریافت کیا. مفہوم ہے کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جو رضائے الہی پر اپنی رضا کو, اپنے نفس کو فروخت کر دینے والے ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ ہمیں اس کے بدلے کیا ملے گا, تو فرمایا گیا کہ جنت عطا کی جائے گی. آپ گواہ رہیے کہ ہم نے اپنی رضا کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. ایک وقفہ لیتے ہیں, حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد.
अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी पहचान और आज हम बात कर रहे हैं अल्लाह की रज़ा के ताल्लुक़ से, अल्लाह की खुशनूदी हासिल करने के ताल्लुक़ से कि कैसे अल्लाह को राज़ी करें, कैसे अल्लाह की खुशनूदी हासिल कर सकें। तो इस हवाले से आज गुफ्तगू की जा रही है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की रोशनी में हमने जाना बहुत ही वजाहत के साथ और अहदीस मुबारका की रोशनी में बड़ी ही तफसील के साथ जाना। यानी हम बात करते हैं कि ये जो दुनिया की रज़ा है ना, ये बहुत वक्ती है और जो अल्लाह की रज़ा है वो दायमी रज़ा है। वहाँ जो मिलेगा हमें तो हम राज़ी अल्लाह से और अल्लाह हमसे राज़ी। काश हम उन लोगों में शामिल हो जाएं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रोफेसर नाहिद अबरार साहिबा और ज़रमीना साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, बिला किसी ताख़ीर आप बता दीजिए कि वो कौन से अमाल हैं, वो कौन से अफ़ाल हैं डॉक्टर साहिबा के जो अल्लाह की रज़ा के, अल्लाह की खुशनूदी का बाइस बनते हैं। हज़रत अली करमल्ला वजह फरमाते हैं कि मोमिन का हर दिन ईद का दिन है, वाह, जिस दिन वो कोई गुनाह ना करे। बेशक बेशक। बहुत से अमाल ऐसे हैं जो अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी का बाइस हो सकते हैं। नमाज कायम करना, रोज़ा रखना, तिलावत कलाम पाक करना, सच बोलना, अमानत में ख़यानत ना करना, अल्लाह और उसके रसूल पर के अहकामात पर अमल करना, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना, यतीम बेवाओं मसाकीनों का ख्याल रखना। ये वो आमाल हैं जो इंसान को बुराइयों से निजात दिलाते हैं और नेकियों की जानिब गामज़न करते हैं। और ये वो आमाल हैं जिन पर अमल पैरा होकर इंसान को अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी हासिल होती है और उसकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाती है। हब्बू सैयदना सालेह फरमाते हैं कि जो शख्स नेक अमाल करता है तो अल्लाह ताला उसके जिस्म में चुस्ती पैदा कर देते हैं, आँखों में नूर पैदा कर देते हैं और दिल में जो है वो सुकून पैदा कर देते हैं। और जो बुरे अमाल करता है अल्लाह ताला उसके जिस्म में सुस्ती पैदा कर देते हैं, आँखों में अंधेरा पैदा कर देते हैं और दिल में बेसुकूनी पैदा कर देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदों में सबसे पहले जन्नत में वो शख्स दाखिल होगा जो अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहता था और हर अमल अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के मुताबिक किया करता था। देखिए ज़ैनब, इंसान की नेकी का कोई अमल, उसकी नेकी का ज़र्रा ज़र्रा भी अल्लाह ताला ज़ाया नहीं करेगा। रास्ते से तकलीफ दे चीज़ उठाई हो, किसी को रास्ता दिखाया हो, किसी को नसीहत की हो, किसी को मशवरा किया हो, हद तक कि तुम्हारे दिल के नेक इरादे भी तुम्हारी नेकी के पल्ले में रखे जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से किसी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सबसे नेक अमल कौन सा है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के लिए दोस्ती रखना और अल्लाह के लिए दुश्मनी रखना। तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास वही भेजी और कहा कि ये बताओ कि तुमने मेरे लिए क्या क्या नेक अमल किए। तो हज़रत मूसा ज़ारो क़तार रोने लगे, कहने लगे कि मेरे रब, मेरी ज़िंदगी का हर अमल तेरे लिए है। फिर वही आई कि मूसा तूने नमाज पढ़ी, आँखों की ठंडक थी, रोज़ा रखा, रोज़ा ढाल है, तस्बीहात पढ़ी, ये एक दरख्त की मानिंद है तो इससे फ़ायदा होगा। लेकिन ये बता कि तूने मेरे लिए किसी से दोस्ती रखी, मेरे लिए किसी से दुश्मनी रखी। जो शख्स अल्लाह के लिए किसी से दोस्ती रखता है, जो शख्स अल्लाह के लिए किसी से दुश्मनी रखता है, तो वो शख्स क़यामत के दिन नूर के मंबरों पर होगा और अल्लाह ताला उससे राज़ी हो जाएगा। देखिए सबसे पहला अमल तो नमाज है कि कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मेरी याद के लिए नमाज पढ़ो। हज़रत अली करम अल्लाह वजह फरमाते हैं कोई काम करो या ना करो, नमाज ज़रूर पढ़ो, इससे कि नमाज पढ़ने से कुछ मिले या ना मिले अल्लाह ज़रूर मिल जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स खुशू खुजू के साथ नमाज पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मुसल्ले पे बैठकर नमाज पढ़ता रहता है और फिर उसके बाद भी घंटों मुसल्ले पर बैठकर दुरूद शरीफ का विर्द करता है तो अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है। फिर ज़ैनब साहिबा, जब हमें शिद्दत से नमाज के वक्त का इंतज़ार हो जाए तो समझ लो कि हमें अपने रब से
عشق ہو گیا واہ واہ، ہے۔ اسی ملاقات کا طرح انتظار، ملاقات کا بے شک، انتظار، کیا بات۔ اسی طرح دیکھیے کہ تلاوت کلام پاک کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو تلاوت کلام پاک سے مزین کرو، یہ دنیا میں نور اور آخرت میں ذخیرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جن گھروں میں تلاوت کلام پاک کا اہتمام کیا جاتا ہے، فرشتہ ان کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں بوسہ لیتا ہے۔ امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں روز تلاوت کیا کرتے تھے، اور زینب صاحبہ ان کی آواز اتنی خوبصورت تھی، ان کا لحن، کہ لوگ دور دور سے ان کی تلاوت سننے آتے تھے، اور ان کے منہ سے ایک ایسی خوشبو آتی تھی جو لوگوں نے آج تک کہیں بھی نہیں سنی۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے منہ سے اتنی خوشبو کیسے آتی ہے؟ تو کہنے لگے کہ میں روز مسجد نبوی میں آتا ہوں، اللہ پاک کا کلام پڑھتا ہوں، سچے دل سے پڑھتا ہوں۔ رات میں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ انہوں نے کہا اے عاصم، تو اتنی خوبصورت تلاوت کرتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں سنتا رہوں۔ انہوں نے میرے منہ کا بوسہ لیا، اس دن سے میرے منہ سے یہ خوشبو نہیں جاتی۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ ہماری نیکی کا کوئی عمل ضائع نہیں کرتا، ہمارے راستے بلند کرتا ہے، ہمارے لیے راستے بناتا ہے، ہمیں تکلیفوں سے نجات دلاتا ہے۔ تو ہمارا پہلا مقصد، ایک مومن کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم زندگی کا ہر عمل تیری رضا اور خوشنودی کے مطابق کریں۔ الہی آمین، اللہم آمین۔ سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے، اور کاش کہ ہمارا جو سفر ہے نا اللہ کی رضا اور خوشنودی کا، یہ بڑا ہی آسان ہو جائے، بڑا ہی محبت والا ہو جائے، کہ ہم اللہ سے محبت کریں تو اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر سکیں، بندوں کو بھی راضی کریں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ ارشاد فرمائیے گا زرمینہ صاحبہ کہ اللہ کی رضا میں راضی ہونے والے جو سعادت مند ہیں، ان کا کچھ خصوصی احوال بتائیے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہیے گا۔ بہت پیارا سوال کیا آپ نے۔ ہم قرآن پاک میں ایک آیت پڑھتے ہیں، بہت خوبصورت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، یعنی وہ لوگ جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، حق پر مستقیم رہتے ہیں، ثابت قدمی اختیار کرتے ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، 3-4 چیزوں کی فہرست ہمیں گنوائی گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کامیابیوں سے سرفراز فرماتا ہے، ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ عاشقوں کے دین میں ہے زندگی قرب حبیب، موت ہے محبوب کی محفل سے اٹھ جانے کا نام، ہے شریعت در حقیقت جستجو سرکار کی، اور طریقت ان کے نقش پا پہ مٹ جانے کا نام۔ تو آپ نے ان سعادت مندوں کا احوال پوچھا ہے، آپ دیکھیے وہ راضی برضا رہتے ہیں، وہ اللہ سے شکوہ کناہ نہیں ہوتے، وہ اپنی نفسانی خواہشات کو رضائے الہی کی تلوار سے ذبح کرتے ہیں، وہ باقی سے محبت کر کے بقا کو پا لیتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہاں ضرور ذکر کرنا چاہوں گی، آپ کی پوری زندگی آزمائشوں سے عبارت ہے۔ جب آپ نے دعوت حق دی، آپ کو آگ میں ڈالا گیا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام، ابھی عقل ابھی تک حیران ہے، اور آپ جب فرماتے ہیں کہ میرا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کافی ہے، تو اللہ کے حکم سے وہ آگ گل و گلزار ہو جاتی ہے، ٹھنڈی کر دی جاتی ہے۔ دین لیٹر آن جب آپ اپنی اہلیہ کا حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ کو اور اسماعیل علیہ السلام کو ایک وادی ذی زرع میں اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق چھوڑ آتے ہیں، اور وہ بھی اللہ کی رضا میں راضی ہوتی ہیں، آپ ان کے لیے دعا فرماتے ہیں کہ اللہ انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما، ان کو مرج خلائق بنا۔ اور لیٹر آن جب دیکھا جائے تو جب ان کو خواب آتا ہے، وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو لے کر جا رہے ہیں، اپنی پریشیس تھنگ کو، اور بیٹے کیا فرما رہے ہیں کہ ابا جان آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سر پر عزت و خلت کا تاج پہنایا، ان کو رفتیں عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، اور ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور خلیل اللہ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان خوبصورت القابات سے نوازا گیا۔ پھر جیسے آپ نے فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہوگا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سارے مصائب دعوت حق میں پیش آئے، دین حق میں ان کو سامنا کرنا پڑا، ڈیفیکلٹیز کو فیس کرنا پڑا، لیکن زبان پر آہد آہد کی صدائیں تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کا مفہوم ہے کہ مجھے اس بات سے کیا لینا دینا کہ صبح خوشی میں ہوئی ہے یا غم میں، مجھے تو یہ درکار ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بھلائی اور اس کی رضا کس میں ہے۔ پھر امام بہقی روایت کرتے ہیں حضرت
مصحف کے حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا جب انہوں نے تھوڑا اولڈ لباس سے بتن کر رکھا تھا کہ یہ وہ شخص حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت کے نور سے جن کے دل کو روشن فرما دیا ہے. یہ وہ ہیں, جب لوگوں نے وجہ دریافت کی تو آپ نے بتایا کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کو چنا اور تخت شاہی کو ٹھوکر ماری. جب ان کے والد گرامی نے ان سے کہا کہ آپ یا دین حق کا راستہ اختیار کریں یا یہ جو ثروت ہے, مال و دولت ہے, اس کو اپنائیں, تو انہوں نے اللہ کی رضا کو اختیار کیا, اللہ تعالیٰ نے دل کو محبت کے نور سے روشن کیا. حضرت عبد الرحمن ابن جوزی فرماتے ہیں یہ اللہ کی محبت کا جام ہے, کیونکہ ایز وی نو محبت الہی اور رضا الہی کا اہم کنیکشن ہے نا. تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت کا جام ہے جو حضرت آدم علیہ السلام نے پیا, جس کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے, حضرت شعیب علیہ السلام نے گریہ ازاری کی, جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں رب کی تجلی کا شوق, دیدار کا شوق بیدار ہوا. تو ہم اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ رونے والی آنکھیں مانگو, رونا سب کا کام نہیں ہے, ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں نے ایک خوبصورت واقعہ پڑھا کہ آپ جب اپنی عبادت میں مصروف عمل آپ کو بھوک کا احساس ہوتا ہے تو آپ جا کے کھانا لے کر آتے ہیں, تو آپ کو غیب سے ندا آتی ہے, اناؤنسمنٹ ہوتی ہے, یہ کھانا تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اللہ کی عبادت کے لیے, ان کمزوروں کے لیے جو کھڑے ہی نہیں ہو سکتے. تو اگر آپ وہاں کھانا لے جانے گے تو یہاں عبادت کرنے میں, کھڑے ہونے پر زیادہ آپ قادر تھے, زیادہ آپ میں انرجی تھی, تو آپ فوراً اللہ کی راہ میں کھانا تقسیم کر دیتے ہیں اور عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے ہیں. جیسے آپ نے بات کی کہ اللہ کے بندوں سے بھی ڈیفینیٹلی محبت کرنا ضروری ہے نا. تو حضرت ابراہیم بن ابو بن ادھم کے حوالے سے ہم یہ واقعہ پڑھتے ہیں کہ ایک رات انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کا کمرہ نور اور روشنی سے بھر گیا, ایک فرشتہ سنہری تختی لیے سامنے آیا اور وہ کہتے ہیں کس کے نام ہے, فرماتے ہیں ان کے نام ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے, جو اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ میرا نام ہے اس میں, تو فرمایا جاتا ہے کہ نہیں آپ کا نام ہے, تو فرماتے ہیں میرا نام ان میں لکھ لو جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں. اور جب نیکسٹ ڈے پھر انہیں وہی سارا منظر نظر آتا ہے تو ان کو بتایا, وہ کہتے ہیں میرا نام ہے اس میں, تو فرمایا جاتا ہے یہ ان لوگوں کی لسٹ ہے جن سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے اور آپ کا نام ٹاپ آف دا لسٹ ہے. سبحان اللہ. اور اسی طرح سے سیدنا امام حسین علیہ السلام نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابن یعنی اپنا بیٹا کہا, وہ مقام رضا پر کس طرح فائز نظر آتے ہیں کہ شہادت کا وقت جوں جوں قریب آتا ہے کمال اطمینان آپ کے چہرہ انور پہ نظر آتا ہے. یا میں ضرور کوٹ کروں گی, حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا ہے. ابتدا اللہ کا تقوی اختیار کرنا اور انتہا مقام صبر و رضا پر فائز ہو جانا, یعنی تسلیم و رضا کا پیکر بن جانا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں جو اپنی رضا کو, اپنی چاہت کو, اپنی خواہش کو اللہ کے حکم کے تابع کر دیتے ہیں, اللہ کی رضا میں خوش ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آج بھی ان کی محبت کو ہمارے قلب میں جاری رکھا اور یہ ذکر جاری و ساری رہے گا. بے شک یہ ذکر جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا. ایک وقفہ ہمارے اور آپ کے درمیان ہے, حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان, اور آج ہم جس روحانی سفر پر ہیں میری پہچان میں وہ ہے اللہ کی رضا, اللہ کی خوشنودی. اس حوالے سے بات کی جا رہی ہے, اور ایک بندہ مومن کی جو معراج ہے نا کہ اس کو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے, اللہ اس سے راضی ہو جائے, اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے. تو اسی حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ اور زرمینہ ناصر خاکوی صاحبہ بھی تشریف فرما ہیں. ڈاکٹر صاحبہ اب بات کر لیتے ہیں, مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. اب اللہ کی رضا میں راضی نہ ہونے کے نقصانات کیا ہوں گے؟ جو شخص اللہ کی رضا میں راضی نہیں ہے, کیا کیا نقصانات اس کی ذات کو, اس کو دنیا میں آخرت میں اس کو ہو سکتے ہیں, کیا کہیں گے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے موت اور حیات کو خلق کیا تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے. بے شک اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کہاں ہو اہل جنت, تو کہیں گے کہ اے میرے رب ہم حاضر ہیں. پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا تم مجھ سے راضی ہو, تو فرمائیں گے کہ اے میرے رب تو نے کون سی نعمت دنیا میں ہمیں عطا نہیں کی, ہم تجھ سے ضرور راضی ہیں, یہ نعمتیں تیرے علاوہ ہمیں کوئی اور نہیں دے سکتا. تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں تمہیں اس سے بھی افضل چیز دیتا ہوں اور اس سے افضل کوئی چیز نہیں ہے. تو فرمائیں گے کہ اے میرے رب وہ کیا چیز ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں تم سے راضی ہو گیا, اور اس کے بعد اللہ کبھی ناراض نہیں ہوگا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ قیامت کے دن نہ شہدا ہوں گے, نہ انبیاء ہوں گے,
اللہ ان سے راضی ہوگا، وہ نور کے منبروں پر ہوں گے، روز محشر جب خوف سے سب پریشان ہوں گے تو ان کے چہروں پر اطمینان ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ وہ کون لوگ ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہر حال میں، ہر مصیبت میں، ہر غم میں، ہر پریشانی میں اپنے رب کی رضا پر راضی رہتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ دیکھیے زینب صاحبہ، ایک مومن کی زندگی کی سب سے بڑی آرزو، سب کی سے بڑا مقصد اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے، اور وہ شخص بہت بد نصیب ہے جو شکوے و شکایت میں اپنی زندگی گزارتا ہے اور اللہ کی رضا پر راضی نہیں رہتا۔ تو ایسے شخص کو دنیاوی اور دینوی طور پر بہت سے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے۔ جو لوگ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں رہتے اور اللہ سے شکوہ اور شکایت کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں تنگی پیدا کر دیتا ہے۔ ایسا شخص ناشکرا گناہ گار ہوتا ہے اور بے سکونی اور پریشانی کی زندگی گزارتا ہے۔ اللہ کی رضا پر راضی نہ رہنے والا شخص گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہے گا، اور پھر اس کا ایمان جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اس کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا، اس کی کوئی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، اور وہ ہمیشہ اللہ کے غضب کا حقدار رہتا ہے گا، اور اس کی دنیا اور آخرت دونوں خراب ہوتی ہے، اور دنیا میں بھی ذلت کی زندگی گزارتا ہے اور وہ آخرت میں بھی ذلت کی زندگی گزارتا ہے۔ پھر دیکھیے زینب صاحب، وہ رحمان سے دور ہو جاتا ہے، شیطان کے قریب ہو جاتا ہے۔ وہ ساری زندگی جب اللہ کی رضا کا اسے احساس نہیں ہوتا تو وہ اللہ کی ساری زندگی نافرمانی کرنے میں فخر سمجھتا ہے گا، لیکن اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جو لوگ اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنی نعمتوں سے بھی نوازتا ہے، اپنے عزت مرتبے اور ان کے درجات بھی بلند کرتا ہے۔ دیکھیے معاذ بن جبل کے جب جوان بیٹے کا انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعزیت نامے میں 3 باتوں کی نصیحت کی کہ اگر تو اللہ کی رضا پر راضی ہے اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے تو نے صبر کیا ہے تو اللہ کی طرف سے جنت، بشارت و مغفرت کی تجھے نوید سنائی جاتی ہے۔ تو ہمیں کتنی بھی مسائل ہوں، کتنی بھی پریشانیاں ہوں، اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ خوشی کے موقع پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے، اور شکر جو ہے وہ شکوے سے بڑھ کر رہے گا، ہمیشہ شکر کرنا چاہیے۔ اور اللہ اگر ہمیں کوئی نعمتوں سے محروم کر رہا ہے تو اس کے بعد بھی ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ اسی کے زینب صاحبہ ہمیں اللہ 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے۔ ایک مومن کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد اللہ کی رضا اور خوشنودی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہر پریشانی مشکل میں جب آزمائشیں ہم پر پڑیں، ہم اللہ کی رضا اور خوشنودی پر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی یہ سوال بھی ہے میرا زمینہ کہ واقعی در حقیقت دنیا اور آخرت کی جو کامیابی ہے، جو بھلائی ہے، جو فلاح ہے، وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی ہی میں ہے در حقیقت۔ کیا فرمائیں گی اس تعلق؟ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہمارے لیے حقیقی کامیابی کی ضمانت ہے، اٹس اے گارنٹی بیسکلی، کیونکہ جب ہم اپنی رضا کو اللہ کی رضا کے اس کے حکم کے تابع کر دیتے ہیں تو کتنا پیسفل ہم محسوس کرتے ہیں، کتنا خود کو پرسکون پاتے ہیں، اور کتنی خوشخبریاں سنائی گئی جب ان کو پڑھتے ہیں تو انسان کی نیچر ایسی ہے نا کہ اگر مجھے اس کی بلیسنگز ملیں گی تو انسان اٹریکٹ ہوتا ہے ٹوورڈ اللہ، ایگزیکٹلی مطمئن ہو جاتا ہے۔ لیکن میں ابھی اس کا بھی ذکر کروں گی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، مفہوم ہے کہ اللہ مومنین اور مومنات کے لیے جو اللہ کی رضا میں راضی رہنے والے لوگ ہیں تو اللہ ان کے لیے جنت میں نہریں، جنت میں ان کو مقام عطا فرمائے گا، باغات عطا فرمائے گا جس کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ اور جنت عدن کا بھی ذکر کیا گیا نا کہ اللہ اس میں ان کو ٹھکانے کی، گھر کی، مکان کی خوبصورت ضمانت عطا فرماتا ہے، اور پھر وہ یہ چاہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا دیدار عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے حسین مکھڑے کا ان کو دیدار عطا فرمائے گا، اور ان کی ایک خوبصورت کوالٹی بھی بتائے گی، وصف بھی بتایا گیا ہے، سمبل بتایا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے گا۔ جیسے ہم سورہ فجر میں پڑھتے بھی ہیں
کہ اے اطمینان والی روح لوٹ آ اپنے رب کی سمت، اس حال میں کہ وہ تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی۔ اور یہی نہیں پھر ایگزیکٹلی، اور پھر فرمایا گیا فَادْخُلِي فی عبادی وادخلی جنتی، یعنی اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے محبوب بندوں کی فہرست میں اب تمہارا شمار، اور اللہ ہمیں پکارے کہ میرے محبوب بندوں، تو سوچیں انسان کی خوشی کا اس وقت عالم کیا ہوگا، اور میری جو جنت ہے اس میں داخل ہو جائے۔ سورہ فجر میں اس حوالے سے بتایا گیا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے اطمینان والی روح لوٹ آ اپنے رب کی سمت اس حال میں کہ وہ تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی۔ ڈیفینیٹلی اس کے فوائد کی جانب جائیں تو ہم دیکھتے ہیں زندگی میں انسان بچپن، لڑکپن، جوانی اپنا ٹائم گزارتا ہے، اور وہ اللہ کی رضا کا طلبگار بھی ہوتا ہے۔ جو بھی وہ کام کرتا ہے، چاہے کوئی رشتہ نبھا رہا ہو، جاب کر رہا ہو، وٹ ایور ہی اور شی از ڈوئنگ، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا اس کا مدعا اس کے پیش نظر ہونا چاہیے۔ تو ڈیفینیٹلی ایسا ہے جیسا اس نے اپنے مقصد حیات کو پا لیا، ادروائز انسان گویا اپنی زندگی کے پیپر میں خدا نخواستہ فیل ہو گیا، کیونکہ اللہ کی رضا حاصل نہ ہو۔ پھر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ ہم ڈر کر تو دیکھیں، اب دیکھیں انسان زندگی میں کیا چاہتا ہے، حسن و رعنائی چاہتا ہے، عزت چاہتا ہے، مقام و مرتبہ چاہتا ہے، انرجی چاہتا ہے، اختیار چاہتا ہے۔ جب وہ اپنی رضا کو اللہ کی رضا کے سپرد کر دیتا ہے، تابع کر دیتا ہے، تو اللہ اس کو حسن و رعنائی بھی عطا فرماتا ہے، اس کو عظیم منصب بھی عطا فرماتا ہے، عزت، دولت، شہرت، انرجی، توانائی، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ ہم ایسا کر کے تو دیکھیں، انسان ایسا سوچ کے تو دیکھیں۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت فرمایا گیا نا، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے۔ اگر تو نے اپنی رضا کو تابع کر دیا اس کے جو میری چاہت ہے، تو میں تجھے وہ بھی عطا کروں گا جو تیری چاہت ہے، لیکن اگر تو نے اس کی نافرمانی کی جو میری چاہت ہے، تو میں تجھے تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے، اور پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ کتنا خوبصورت۔ اور ہم دعائے قنوت میں بھی تو یہی پڑھتے ہیں، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر، کہ اللہ تیری ہی رضا چاہتے ہیں، تجھ سے ہی بخشش کے تمنائی ہیں، اور یا تبارک و تعالیٰ کہ جو تیرے نافرمان ہیں ان سے ہم دور جانے والے ہیں، ان سے ہم دور ٹھکانہ رکھیں گے۔ تو ڈیفینیٹلی ہمیں اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہ آیت لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کسی چیز کا دوستوں کو غم ہے، نہ کسی چیز کا خوف ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے روز وہ نورانی ممبروں پر ہوں گے، اور اس کی ریزن کیا ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کے لیے، ان کی شان و عظمت کی ریزن کیا ہے؟ اللہ کے لیے ہی دوستی کیا کرتے تھے اور اللہ کے لیے ہی دشمنی کیا کرتے تھے، یعنی ہر کام میں رضائے الہی کو ملحوظ خاطر رکھا کرتے تھے۔ پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے دریافت کیا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ ہم سے راضی ہے؟ تو فرمایا گیا کہ اگر وہ تقدیر پر راضی ہے تو ان کو فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہے، یعنی تقدیر پر راضی رہنا۔ رنج اچھا ہے نہ ملال اچھا ہے، جس حال میں رب رکھے وہ حال اچھا ہے۔ کیا کہنے بھائی، سلامت رہیے، جیتی رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے، اور اللہ ہمیں بھی راضی برضا ہو رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی مختصر سا میسیج ڈاکٹر صاحبہ؟ بس زندگی میں مشکل چیز کا نام ہے زینب صاحبہ، زندگی میں جہاں خوشی ہے وہاں غم بھی ہے، دکھ بھی ہے، سکھ بھی ہے، ہر حال میں ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ جی زرمینہ، ون لائنر میسیج یہی کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ اکابرین کی لائف سے ہمیں یہی لیسن ملتا ہے کہ اصل حکمرانی یا بادشاہت نفسانی خواہشات پر نہیں ہے بلکہ دلوں کی حکومت ہے۔ اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں لوگوں کی اور لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت عطا فرمائے، تاکہ معاشرہ پیار محبت کا گہوارہ بن سکے۔ الہی آمین۔ سلامت رہیے، اور آپ دونوں کی آمد کی بہت شکر گزار ہوں۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ تشریف لائی ہیں، زرمینہ آپ تشریف لائیں، آپ کی بھی شکر گزار ہوں۔ بس آخر میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گی کہ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جائیے، تو بہت اطمینان والی زندگی آپ کو نصیب ہوگی۔ پھر شکوہ نہیں ہوگا کہ یہ نہیں ہے اور وہ نہیں ہے، سوال نہیں ہوں گے، اور آپ آسودہ ہوں گے۔ یعنی آسودگی کا لفظ جو ہے وہ بہت اطمینان والی زندگی اور آسانی والی زندگی اللہ رب العزت مجھے آپ کو عطا فرمائے۔ اور پھر اگر ہم راضی نہ ہوں اللہ کے فیصلوں پر تو پھر خسارہ ہی خسارہ ہے، بے اطمینانی ہے، پریشانیاں ہیں، ہر وقت شکوے ہیں، شکایت ہیں۔ تو ہمیں اللہ رب العزت اپنی رضا میں راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت۔ انشاءاللہ زندگی بخیر تو ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ۔